औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेज़बान आपका शाहिद मसरूर और प्रोग्राम है एहसास कुर्बानी अपील। ये ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में हमेशा ईद कुर्बान से पहले पेश की जाती है। वैसे तो एहसास के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं और जब भी कभी कोई डिज़ास्टर होता है, चाहे वो नेचुरल हो, मैन मेड हो, किसी भी नौइयत का, कोई सैलाब आ गया कहीं, किसी वजह से, ड्राउट की वजह से या फ्लड की वजह से, साइक्लोन की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, कहीं किसी और इंसानी साने की वजह से अगर ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि जहां इंसानों की ज़रूरत हो, इंसानों की मदद की ज़रूरत हो, अल्लाह के हुक्म से आप और हम फिर उनकी मदद करने के लिए यकजा होते हैं और एहसास के प्लेटफार्म से मदद करने के लिए वसाइल इकट्ठे करते हैं। ये वही सिलसिला है कि हम वसाइल इकट्ठे करते हैं और उसके साथ साथ कोशिश करते हैं कि जो फ़राइज़ और वाजिबात हैं उनकी भी अदायगी हो जाए। आप जानते हैं कि एहसास और इससे पहले ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट, इन्होंने हमेशा आपके साथ मिलकर 2005 से जो सिलसिला शुरू किया, उस सिलसिले को इतनी वुसअत दी कि आज हमने पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी कई प्रोजेक्ट्स पर बहुत कामयाबी के साथ काम करते हुए इंसानियत की खिदमत का फरीज़ा अंजाम देते हुए हर कदम आगे की तरफ बढ़ाया है। थर में चाहे खुश्क साली हो, चाहे थर में जो है वो पानी की कमियाबी हो, या फिर वहाँ रहने वाले लोगों के लिए दीगर मसाइल हों, उनके सद्देबात की कोशिश हो, मेडिकल कैंप्स लगाना हो या लोगों तक दवाएं पहुंचाना हो, या फिर तिब्बी सहूलियात लोगों तक पहुंचानी हो, सैलाब की सूरत हाल में या खुश्क साली की या किसी और वजह से जो ग़िज़ाई क़िल्लत पैदा होती है, उसमें लोगों तक ग़िज़ा पहुंचानी हो। ग़िज़ा न सिर्फ ये कि गल्ले की शक्ल में पहुंचाई गई और पहुंचाई जाती है, बल्कि ये ग़िज़ा पका कर, यानी जिसको हम कहते हैं खाने, पके पकाए खाने भी लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। ये एक बहुत तवील सिलसिला है। हमने और आपने भी अगर सफ़र किया हो सिंध की सड़कों पर भी या इससे बाहर भी, तो आपने देखा होगा कि एहसास ट्रस्ट ने लोगों को, उन लोगों को जो बेघर लोग हैं, घर बना कर दिए। पूरी पूरी जो एक कॉलोनी होती है, आबादियाँ हैं, वो कायम की गई। लोगों को मुकम्मल आसाइशात के साथ घर फराहम किए गए, ख़ासकर उन लोगों को जो सैलाब की तबाहकारियों की वजह से बेघर हो गए थे। हमने देखा कि कैदियों को जब वो पेशी पर आते हैं तो उनको खाना फराहम करना, जब वो थके हुए आते हैं उनके पास वसीला नहीं होता कि खाना ख़रीद कर खा सकें। और बहुत सारे कैदी ऐसे भी होते हैं कि जिनके से मिलने कोई नहीं आता, या अगर आता है तो इस पोजीशन में नहीं होते कि उनके लिए खाना लेकर आएँ। तो कैदियों को बेहतरीन हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक बेहतरीन खाना फराहम करना, बीमारों को और तीमारदारों को अस्पतालों के बाहर खाना फराहम करना, और न जाने कितने प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर एहसास काम कर रहा है। लेकिन इसमें जो सबसे अहम प्रोजेक्ट है वो ये है कि उन घरानों को कि जहाँ कमाने वाला कोई नहीं है, ये लफ्ज़ मैं आमतौर पर इस्तेमाल करता हूँ। कमाने वाला कोई ना होने से मुराद ये नहीं है कि घर में मर्द नहीं है, कोई बीमार है, कोई ज़ायद उम्र का है, या कोई और वजह है, या वाकई किसी घर में मर्द मौजूद नहीं है। हम उन सफ़ेद पोश लोगों की बात कर रहे हैं कि जो किसी के सामने 10 सवाल दराज नहीं करते, खामोशी के साथ अपने घर का दरवाज़ा बंद करके अल्लाह ताला पर तवक्कुल करके बैठ जाते हैं, और अल्लाह ताला उनके लिए आपके हमारे ज़रिए असबाब पैदा फरमा के मुहैया करता है। ऐसी फैमिलीज़ को एहसास के प्लेटफार्म से राशन फराहम किया जाता है 1 महीने का, और फिर ये सिलसिला जो है वो तवातुर के साथ चलता रहता है। न जाने कितने ऐसे घराने हैं कि एहसास आपके ताउन से उनको 1 महीने का राशन, एक महीने का करके राशन फराहम करता है। पाकिस्तान से बाहर भी ये सिलसिला हमने रखा, और इसी तरह से वो इलाके जहाँ पानी की किल्लत है
وہاں RO پلانٹ لگائے گئے تاکہ پانی تو ملے لیکن وہ پانی بھی پینے کے قابل پانی ہو۔ نہ جانے کتنے RO پلانٹ جو ہیں وہ تھر میں اور روئی میں اور مختلف علاقوں میں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہی علاقہ ہو جو تھر کا ہو، ایسے علاقے بھی جو آبادیوں کے بیچ میں ہیں۔ آپ اگر کراچی شہر بھی دیکھیں تو کراچی شہر میں بھی ایسے بہت سارے علاقے ہیں جہاں پینے کا پانی یا استعمال کا پانی نہیں ہوتا۔ تو RO پلانٹ لگائے گئے، ہینڈ پمپ لگائے گئے، ان لوگوں کی طرف سے لگائے گئے جنہوں نے چاہا کہ ان کے گھر کے کسی بیمار کی طرف سے، کسی بچے کی طرف سے، کسی محروم کی طرف سے اس کے نام کا ایصال ثواب کے لیے ہینڈ پمپ یا RO پلانٹ لگا دیا جائے۔ مساجد کی تعمیر کی گئی، آج بھی مساجد کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ ایسی آبادیاں کہ جہاں مساجد نہیں ہیں، لوگوں نے نماز پڑھنے کا انتظام تو ضرور کیا ہے لیکن مساجد نہیں ہے۔ ایسے راستے جہاں بڑی تعداد میں مسافر آتے اور جاتے ہیں لیکن مسجد یا نماز پڑھنے کی جگہ موجود نہیں ہے، وہاں مساجد کا اہتمام کیا گیا ہے، کیا جاتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات ہیں جو پیش کر رہا ہوں۔ آج ہم یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں قربانی، اجتماعی قربانی جو ہمیشہ سے ہر سال کی جاتی ہے، اس اجتماعی قربانی کے پروجیکٹ کے ساتھ، لیکن ساتھ ساتھ جو میں نے باقی گزارشات کی ہیں تو اس حوالے سے میں عرض کروں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک فیملی کو خوشی کا موقع ہے نا، ایک فیملی کو آپ کی طرف سے یا ایک سے زائد فیملیز کو، یا آپ کسی ایک فیملی کا مستقل اگر انتظام چاہتے ہیں کرنا، تو ایک فیملی کو جو راشن پیک ہے وہ 65 پاؤنڈ یعنی 65 پاؤنڈ یا 75 US ڈالرز میں ہوتا ہے۔ 75 US ڈالرز یا 65 پاؤنڈز ایک فیملی کے ایک مہینے کے راشن کا اہتمام آپ کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کہیں ایک چھوٹا ہینڈ پمپ لگوانا چاہتے ہیں تو 235 پاؤنڈ یا 300 US ڈالرز یہ آپ ڈونیٹ کیجیے۔ 235 پاؤنڈ یا 300 US ڈالرز میں ایک ہینڈ پمپ کسی بھی ایسے علاقے میں کہ جہاں پانی میسر نہیں ہے وہاں پر آپ لگوا دیجئے اور لوگوں کی دعائیں لیجئے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی علاقے میں آپ کی طرف سے ایک مسجد کی تعمیر کی جائے، میں اکثر کہتا ہوں کہ زندگی بھر کی کمائی ہے یہ زندگی بھر کی کمائی کرنے کے لیے 7500 یعنی 7500 پاؤنڈز یا 9500 US ڈالرز 9500 US ڈالرز یہ آپ ڈونیٹ کیجئے۔ آپ ڈونیٹ کریں گے تو کسی بھی علاقے میں آپ کی طرف سے آپ کے حوالے سے آپ کسی کا نام چاہتے ہیں تو ایصال ثواب کے لیے اس کے نام کے ساتھ مسجد کی تعمیر کی جا سکتی ہے۔ اب آئیے قربانی کی طرف۔ پاکستان میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ قربانی کی جائے آپ کی طرف سے تو ایک تو قربانی، اس کے بعد پھر اس قربانی کا گوشت ان لوگوں تک پہنچا دینا کہ جو اصل میں جن کو ضرورت ہے اور جن تک یہ گوشت پہنچا دینا چاہیے، غریب آبادیوں میں جا کے اس گوشت کی تقسیم کرنا اور اس گوشت کو بعض اوقات پکا کر مختلف شکلوں میں باربیکیو پارٹیز کی شکل میں بھی ان تک پہنچا دینا، ان کو شریک کرنا اپنے ساتھ۔ گائے میں اگر آپ حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو 65 پاؤنڈ اور 80 US ڈالرز، اور مکمل گائے تو 445 پاؤنڈز یا 560 US ڈالرز آپ کو دینا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک بکرا آپ کی طرف سے جو ہے وہ قربان کیا جائے تو 135 پاؤنڈ یا 175 US ڈالرز آپ کو دینا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انڈیا میں آپ کی طرف سے قربانی کی جائے تو اس کے لیے آپ کو اس کے لیے شیئر ان کاؤ 25 پاؤنڈز یا 35 US ڈالرز، فل کاؤ 175 پاؤنڈز 259 US ڈالرز، گوٹ 125 پاؤنڈز 200 US ڈالرز۔ جموں کشمیر میں اگر قربانی کرنا چاہتے ہیں جموں اینڈ کشمیر میں تو اس کے لیے شیپ یعنی بھیڑ کی قربانی 155 پاؤنڈز یا 225 US ڈالرز۔ بھیڑیں آپ کے سامنے اسکرین پر جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں۔ صحت مند جانور، آج کل تو وہ جو لیپیلیمسی بیماری ہے اس کی وجہ سے کوشش کی جاتی ہے کہ ڈاکٹر سے باقاعدہ جانوروں کے چیک اپ کرائے جائے، صحت مند جانور جو ہے وہ آپ کی طرف سے
قربان کیا جائے۔ یہ وہ ڈیٹیلز ہیں جو میں نے آپ کی خدمت پیش کی ہیں۔ اسکرین پر آپ کو ڈیٹیلز، اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز، ہمارے ٹیلی فون نمبرز، اسٹوڈیو کا نمبر، لینڈ لائن نمبرز، دوسرے وہ جو ہماری جو مختلف آپ کے لیے ڈونیشن ہاٹ لائنز وغیرہ ہیں، ان سب کے نمبرز آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ آپ فون کیجئے، فون کرنے کے بعد کوئی بھی اگر آپ رہنمائی چاہتے ہیں وہ بھی حاصل کیجئے، اور قربانی میں، اجتماعی قربانی میں شریک ہو جائیے۔ اپنی طرف سے قربانی کیجئے، اہل بیت اطہار کی طرف سے قربانی کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کیجئے، اپنے مرحومین کے نام کی قربانی کیجئے۔ اگر آپ کہیں موجود ہیں اپنے نام کی قربانی کر رہے ہیں تو یہاں پر اگر آپ چاہتے ہیں تو حصہ ڈال دیں، یا پھر ان کے جن حوالوں کی، جن نسبتوں کی میں نے بات کی ہے، ان حوالوں نسبتوں سے یہاں پر قربانی کا اہتمام کیجئے۔ آج گلا تھوڑا میرا خراب ہے، اس کے لیے میں ابتدا سے ہی معذرت خواہ ہوں آپ سے۔ میرے مہمان جو میرے ساتھ تشریف فرما ہیں، میں ہمیشہ اپنے مہمانوں کو تذکرہ کرنے سے قبل ان کا شکریہ اس بات پر ادا کرتا ہوں کہ پاکستان میں ہم یہ ٹرانسمیشن رات 1 بجے سے 3 بجے تک کر رہے ہیں، تو اس وقت ہمارے ساتھ ہماری مہمان تشریف فرما ہوتے ہیں، اور ہم ان کی محبتوں کے ساتھ، ان کے اس جذبے کے ساتھ ہم ان کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک نیک مقصد کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ میرے ساتھ میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے محترم علامہ اطہر میاں قادری صاحب، ایک جید عالم دین ہیں اور مدرس بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ لکھنے لکھانے کا کام بھی کر رہے ہیں، اور آپ خطابت کا فریضہ بھی انجام دے رہے ہیں، اور پھر میرے ان سے فیملی ریلیشن بھی ہیں اطہر میاں صاحب سے۔ السلام علیکم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ آپ خیریت ماشاء سے اللہ، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ آج آپ اور ہم بھی پروگرام میں ساتھ بیٹھے، یہ میرے لیے بڑی فخر کی بات سر ہے میرے کہ لیے خوشی کی بات ہے، کہ فخر آپ کے کی ساتھ بات ہے۔ ظاہر سی بات ہے پہلی مرتبہ پروگرام کرنے پہلی کا مرتبہ موقع ملا ہے، جی کیونکہ رمضان میں آپ عمرے پہ گئے ہوئے تھے، تشریف لے گئے ہوئے تھے، وہاں سے انشاءاللہ آپ سر تشریف اس لائے۔ کے بعد ساتھ رہے گا، آپ سے بہت کچھ ضرور۔ سیکھیں گے، آپ کے علم سے ہم بہت کچھ حاصل کریں گے۔ میرے دائیں جانب تشریف فرما، یہ بھی میرے بہت پرانے رفیق ہیں، اور ان سے بھی میرا بڑا پرانا محبتوں کا سلسلہ ہے۔ آپ جو ہے وہ ایک طویل عرصے سے سوشل ورک انجام دے رہے ہیں، خدمت انسانی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ آپ جو ہے وہ 5-6 مرتبہ ڈسٹرکٹ چیئرمین بھی رہے زکوٰۃ و عشر کمیٹی کے، جو کہتے ہیں نا الیکٹڈ ڈسٹرکٹ چیئرمین بھی رہے۔ اس کے علاوہ آپ نوجوانوں کے لیے بہت عرصے تک کام کرتے رہے۔ آپ نے پاکستان کا جو نظریہ اس کے لیے بہت کام کیا، اور اس کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ ہمیشہ پاکستان کے پرچم کا جو کلر ہے اس کے کا لباس یہ تن کرتے ہیں۔ آپ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، 2-3 تعلیمی ادارے بھی آپ کی سرپرستی میں چل رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں محترم رانا اشفاق رسول خان صاحب۔ السلام علیکم صاحب، السلام، کیسے ہیں رانا صاحب؟ آپ خیریت سے؟ فرسٹ کلاس۔ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا ناظرین کرام، اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ یہاں پر تشریف فرما ہیں ایک ثنا خان، اور ثنا خان میں ہمیشہ کہتا ہوں خوبصورت ثنا خان، اس لیے کہ جب یہ پڑھتے ہیں، بولتے ہیں تو پھول جھڑتے ہیں ان کے منہ سے، ان کی زبان سے۔ اور اس کے ساتھ یہ کہ جو فریضہ یہ انجام دے رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ اظہار کے لیے الفاظ کے استعمال کرتے ہیں، اپنی صلاحیت کے استعمال کرتے ہیں۔ نوجوان ثنا خان ہیں اور جانے پہچانے جاتے ہیں، لوگ ان کو سنتے ہیں، محبت کے ساتھ پسند کرتے ہیں، اور آج ہم بھی سنیں گے، اور یقیناً پسندیدگی کی صنعت آپ کی طرف سے ان کو ملے گی۔ ماسٹر سمیر احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ماشاء اللہ آپ ٹھیک ہیں؟ میں اللہ کا کرم۔ یہ ماسٹر جو ہے اس کی ذرا مجھے بتائیں گے کہ کیا صورتحال ہے؟ اچھا جی، ماشاءاللہ پہلے تو میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات کہ آج پہلی بار آپ کے اس پروگرام میں ماشاءاللہ شامل ہوں۔ اللہ پاک میرا آنا قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور بات دراصل یہ ہے کہ الحمدللہ بچپن ہی سے حضور کا ذکر کرتے ہوئے آ رہا ہوں، ماشاءاللہ۔ تو جب ایک نام آتا تھا تو شروع سے بچپن سے چھوٹے ماسٹر تھے سنا تو ہے، ماسٹر کا نام استعمال تو آج والدین کی دعاؤں سے الحمدللہ بچوں کو تربیت بھی دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اللہ نے یہ لقب دیا ماسٹر سمیر اللہ احمد۔ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی دے۔ آپ حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ۔ کوئی تو ہے
کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے سبحان اللہ۔ وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا سبحان اللہ۔ تلاش اس کو نہ کہ بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں تلاش اس کو نہ کہ بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے بس وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی ہو کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے
मेहरबान, बहुत अच्छे। सर जी, काजी साहब ये बताइए कि ये जो हम कुर्बानी में हिस्सों की बात कर रहे होते हैं, 3, 5, 7 ऐसा ही है सर, या सिर्फ 7 है? सिर्फ किस जानवर की कुर्बानी? बड़े जानवर की बात कर रहा हूँ। बड़े जानवर में तो 7 हिस्से होते हैं। 7 हिस्से होते हैं। अच्छा, अब ये जो 7 हिस्से हैं, शरीयत ने इन हिस्सों की निस्बत से जो हमें रहनुमाई फराम की है वो क्या है, वो फरमा दीजिए। शाहिद भाई, यहाँ पर एक मसला पहले समझ लिया जाए। जी हमारे यहाँ एक घर में कई अफराद रहते हैं जी जी, और कई अफराद साहिब निसाब भी होते हैं। ठीक है। और साहिब निसाब उसे कहा जाता है जिसके पास 52.5 तोला चांदी जी या हाँ। उसकी रकम मौजूद हो, या 7.5 तोला सोना उसके पास मौजूद हो। ठीक। अब पाकिस्तानी हिसाब से तकरीबन 85,000 के करीब अगर उसके पास माल मौजूद है और अभी साल नहीं गुजरा, क्योंकि ज़कात के हवाले से तो यह है कि साल भर गुजरने के बाद आप ज़कात देंगे, लेकिन कुर्बानी के हवाले से यह है कि अगर वो 3 दिन अयाम जिन अयाम में कुर्बानी की जाती है, हज के जो 3 दिन हैं, जी जी, उस 3 दिनों के अंदर अगर उस पर उसके पास माल आ जाता है, कोई उसे माल दे जाता है निसाब के मुताबिक, हाँ निसाब के मुताबिक, उसके अखराजात के अलावा, उसके अखराजात के अलावा जैसे ही उसको ये पैसा मिले तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो गई। ठीक है। अब घर में 10 अफराद हैं या 4 अफराद हैं जो साहिब निसाब हैं। अब एक जानवर लेकर आए, उसमें 7 हिस्से हैं, तो 7 लोग उस कुर्बानी में शामिल हो सकते हैं। और फिर अगर मज़ीद और जानवर लेकर आना चाहें या फिर एक बकरा ख़रीद लें तो एक बंदे की उस बकरे में कुर्बानी होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक बड़ा भाई को वो बकरा लेकर आया और सब ने उसी में कुर्बानी कर ली, ऐसा मुमकिन हो नहीं सकता। अच्छा, ऊँट में भी इसी तरह ऊँट में भी जी 7 ही हिस्से होते हैं। गाय और ऊँट में 7 हिस्से हैं, और इससे नीचे आ जाए जब बकरे का या दुम्बे में तो एक ही हिस्सा शामिल होता है। ये हमें शरीयत ने ये रहनुमाई फराहम की। 3 अफराद हैं और वो एक बड़ा जानवर ले आए हैं, तो वो किस तरह से हिस्से करेंगे? जी, इसमें देखिए तरीक़ेकार ये होता है कि 7 हिस्से हैं, अब तीनों डिवाइड कर लें। अब बचे 3 हिस्से अगर 2-2 करके करते हैं तो एक बचा। अब ये तीनों राज़ी हो जाएं कि एक हिस्सा किसी को डोनेट कर दें या फिर किसी के नाम से कर दें, या फिर तीनों इस बात पर राज़ी हो जाएं कि एक हिस्सा जो रह गया है वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर कर लिया जाए। जी हाँ। तो ये जब इज्तिमाई कुर्बानी की जाती है तो इस मसले को ज़रूर मद्देनज़र रखा जाए। अगर एक हिस्सा बच गया है तो वो सब की क्योंकि जाहिर सी बात है हर हिस्से में उनका हिस्सा शामिल होता है, तो इसलिए उनसे पहले मालूम कर लें कि भाई ये जो हिस्सा बचा है या तो हम एक बंदा और शामिल कर लें, और अगर नहीं कर रहे तो हम उस हिस्से को किसी न किसी के साथ मंसूब कर दें और उससे पैसे ले लें। अब वो जो इसको देने वाले जानवर को लेने वाले हैं तो अब वो देंगे 3 हिस्से के पैसे जो है वो इजाफी करके, ताकि ये जो 7वां हिस्सा है ये मुकम्मल हो जाए। सही। तो इस तरह अगर तरजीब करेंगे तो इंशाल्लाह उनके जानवर की कुर्बानी हो जाएगी। इस सिलसिले में सर मैं और भी थोड़ी इसमें एक चीज़ और भी है कि यहाँ पर एक हमारे यहाँ आम तौर पर बहुत सारे लोग अपने वालिद या वालदा के नाम के इसाले सवाब के लिए कुर्बानी करना चाहते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। माँ बाप की कुर्बानी के अगर ज़िंदा नहीं है और इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, उनके इसाले सवाब के लिए कुर्बानी की जा सकती है, लेकिन ऐसा ना कीजिए कि आप एक हिस्सा है आपके पास और वो एक हिस्सा आप पर वाजिब है और आपने करना है, लेकिन आप उनके नाम से कर देते हैं तो आपको सवाब नहीं मिलेगा, आपको गुनाह मिल जाएगा, क्योंकि आप पर वाजिब था कि आप कुर्बानी करें और आप अपने महरूमीन के हवाले से वो काम कर जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमारे नाज़रीन इस चीज़ को समझ लें, और ख़ास तौर पर जो बाहर ममालिक में रहते हैं उनको भी समझना चाहिए कि अगर एहसास के साथ अगर कुर्बानी इज्तिमाई कुर्बानी करना चाहते हैं तो वाजिब हिस्सा जो है वो अगर पहले वो करें पहले और फिर उसके बाद आप जितने से आप मज़ीद बढ़ाना चाहें। अगर फैमिली में कोई ऐसा फ़र्द मौजूद है जिस पे कुर्बानी वाजिब नहीं हुई, जी, तो क्या उसकी तरफ से करना चाहें कर सकते हैं? अगर वो बालिग है तो उससे पूछ कर किया जाएगा। अगर वो उसके मातहत है, किफ़ालत में है, कोई तो बच्चा है किसी का, बेटा है, बेटे के नाम से की जा सकती है। अगर वो बालिग है तो उसे बता दिया जाएगा कि हम आपके नाम की कुर्बानी फलानी जगह कर रहे हैं, उसे बता दिया जाए, उसे बगैर बताए ना किया जाए। क्योंकि आमतौर पे ये होता है कि जानवर जब घर में बड़ा आता है तो घर के अफराद जो मुख्तलिफ होते हैं उनके नामों से, उनमें वो भी होते हैं कि जिन पर वाजिब है, वो भी होते हैं
کہ جو جن پر واجب نہیں ہے تو ان سب کے ناموں سے کی جاتی ہے، اس میں چھوٹے بچے بھی شامل ہوتے ہیں، تو یہ ہو پہلے جاتی ہے۔ کوشش کریں کہ واجب جن پر ہو چکی ہے ان کو کمپلیٹ کر لیا جائے، پھر اگر حصہ بچ جاتا ہے تو آپ اپنے چھوٹے بچے کے یا والدین کے حوالے سے چاہے وہ نصاب ان پر پورا ہوتا ہے، پورا ہوتا نہیں ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ رانا صاحب بچوں کی بات ہوئی اور آپ ماشاءاللہ تعلیمی اداروں سے بھی منسلک ہیں۔ تعلیم تو ہمارے یہاں ہے، تربیت کا فقدان ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے کچھ تعلیمی سسٹم کو اس طرح سے تبدیل کر دیا ہے کہ اب استاد پہلے والا استاد نہیں رہا، شاگرد پہلے والا شاگرد نہیں رہا، کچھ ایسا ہو گیا ہے۔ تو کیا تربیت کا عنصر آپ کے یہاں شامل ہے آپ کے تعلیمی اداروں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہد صاحب یہ بڑا اہم موضوع آپ نے بتا دیا۔ سابقہ ادوار میں جب ہمارے بڑے تھے یا ہم چھوٹے تھے، واقعہ اس بات پہ بہت زیادہ توجہ دی جاتی تھی۔ اب اس کا فقدان معاشی حالات بھی کہہ سکتے ہیں، ماں باپ کی مصروفیت بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں اتنے معاشی حالات اچھے نہیں ہوتے تھے، ایک آدمی 7 8 10 پہلے بچے بھی زیادہ ہوتے تھے نا، ان کو پالا کرتا تھا، پڑھا بھی دیا کرتا تھا۔ بالکل صحیح ہے، لیکن اب معاملہ تھوڑا سا مختلف ہوگا۔ جدید دور میں بہت ساری مصروفیات نکل گئی ہیں، لوازمات بھی بہت تو ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں۔ سچی بات جو میں محسوس کرتا ہوں، میں جو بچوں سے مخاطب ہوتا ہوں، ماں باپ کو بلاتا ہوں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، برملا اس کا اظہار کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ انہیں اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے۔ اسکول والوں کا کام 4-5 گھنٹے ان کو پڑھانا ہے اور بیچ میں تھوڑا بہت کوئی لیکچر کے ذریعے ان کو احساس ذمہ داری سمجھانا، لیکن گھر میں بچہ 14 گھنٹے 18 گھنٹے گھر میں ہوتا ہے، تو وہ ماں باپ نے اپنی ذمہ داریوں سے قطع تعلق کر لیا ہوا ہے۔ بس ٹھیک ہے، اسکول میں چلا گیا، جو پڑھا دیا کر لیا، وہ بھی موبائل پہ لگے، وہ بھی موبائل پہ لگے۔ جی ہاں، بس سب سے بڑی خرابی ہمارے یہاں اس وقت موجودہ حالات میں موبائل ہے۔ ہمارے لیے ایک انوکھی چیز آ گئی، تو ہم نے اس کا غلط استعمال شروع کر دیا کہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، لیکن ہم اس کی مصروفیت میں پڑ گئے، بہت زیادہ ٹکر لگے ہوئے اسی کام میں۔ تو تربیت ہونی چاہیے، ماں باپ کو بھی، اساتذہ کو بھی اس کا احساس ہر وقت رہنا چاہیے، اور ہر وقت یہ ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے کہ ہمیں تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت کرنا ہے۔ معاشرہ بنے گا تب جب ہم بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت کریں گے۔ صحیح بات ہے۔ اور تربیت میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، آپ کے احساس ذمہ داری ہو جاتی ہے، پڑھائی کے طریقہ کار، ٹائم مینجمنٹ ہے، بہت وقت کی قدر کرنا بھی ہے۔ ہمیں بہرحال یہ اس کا فقدان نظر آتا ہے۔ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس معاشرے کو، خاص طور پر میں پھر بار بار کہتا ہوں، اکثر کہتا ہوں کہ ماں باپ کا بہت بڑا رول ہے۔ اگر ماں باپ کو اولاد میں عکس نظر آتا ہے۔ اچھا رانا صاحب، عام طور پہ دیکھیں تعلیم میں اور نالج میں جو فرق ہے، یعنی ایجوکیشن اینڈ نالج، وہ یہ ہے کہ نالج تو ہر شخص حاصل کر لیتا ہے اور ہر ذریعے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ جس نے آنکھیں کھولی، جس نے سفر کیا، جو گھر سے باہر نکلا، جس نے کسی کی کوئی بات سن لی، اس نے کوئی نالج حاصل کر لی۔ لیکن تعلیم جو ہے، یعنی نالج جو ہے، جب آرگنائز ہوتی ہے تو وہ ایجوکیشن کہلاتی ہے سر۔ اور ایجوکیشن کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب نالج میں تربیت کا عنصر شامل ہو جائے تو وہ نالج ہوتی ہے، جس کو ہم لرننگ کہتے ہیں، بالیدگی جو ہے اس کو وہ کہا جاتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ پھر ہم نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں یہ جو تربیت کا عنصر اس کو کیوں نکال دیا سر؟ نکالا نہیں ہے، ہم نے اس ذمہ داری سے اچھے طریقے سے عہدہ برا نہیں ہو پا رہے۔ ہم دیکھیں ایجوکیشن جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ آموزش ہے، انسان میں تبدیلی لے کے آتی، جیسے ہم عہدہ برا نہیں ہو پا رہے، ہم اسکولوں میں نہیں ہو پا رہے ہیں، ہم گھروں میں نہیں ہو پا رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی معاشرے میں بھی جو ایک ذمہ داری حکومتی سطح پر بھی ہوتی تھی، محلے کی سطح پر بھی ہوتی تھی، وہ بھی کام ختم ہو گیا۔ اب کوئی باپ، چاچا، ماما، تایا بچے کو روک کے سمجھا نہیں سکتا، جو تربیت ایک عنصر تھا۔ ہم نے تیار کیا نا اسے، بس اب ہو گیا۔ اب اس میں خطا کس کی ہے؟ آپ کے میرے زمانے میں نہیں تھا، ہر بندے کو یہ اختیار تھا، اہل محلہ ہو، گلی والا ہو، پڑوسی ہو، وہ آپ کو پوچھتا تھا کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو، بتا کے آئے ہو گھر پہ، سب سے بڑی۔
اب آپ یہ پوچھ نہیں سکتے. اب بچہ آپ کی سننے کو تیار نہیں ہے. مغرب کے بعد گھر سے نکل نہیں سکتے تھے. اس زمانہ بہت اچھا تھا. میں سمجھتا ہوں مائیں انتظار کر کے دروازہ بند کر لیتی تھی گھر میں. ماؤں کی تو الگ بات ہے، باپ جو تھے وہ تو مغرب کے بعد اگر آئے تو جان نکال دی. ہمیں پھر ایک دفعہ پھر پلٹنا ہوگا، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا، اور ہمیں اگر بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت کرنا ہے یا بچوں کو اچھا شہری بنانا ہے، معاشرے کا اچھا فرد بنانا ہے، تو پھر ہمیں اپنی بڑوں کی باتیں یاد کر کے اس معاشرے کو دیکھ کر، پڑھ کر، سیکھ کر اپنے بچوں پر امپلیمنٹ کرنا ہوگا. تب جا کے یہ معاملہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک دفعہ بہتر ہو. ہمارے یہاں وہ ہے تعلیم ہے، تربیت کی کمی ہے ہماری سوسائٹی میں، وہ نظر آتا ہے. سر اطہر میاں قاضی صاحب، علامہ صاحب، میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم نے ابھی حصوں کی بات کی، تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا حصہ ہم ڈالتے ہیں، اہل بیت اطہار کے نام کا ہم حصہ ڈالتے ہیں، تو اس نسبت سے جو شریعت نے ہماری رہنمائی کی وہ کیا ہے؟ سر میں اس سوال کا جواب آپ سے لوں گا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے ہم ایک کلام سن لیتے ہیں، پھر آپ سے یہ سوال جو اس کا جواب بھی. جناب سمیر صاحب. حسن کی جان ہو گیا ہوگا، حسن کی جان ہو گیا ہوگا، خود کی مان ہو گیا ہوگا، حسن کی جان ہو گیا ہوگا، خود کی مان ہو گیا ہوگا، جب بنا ہوگا وہ کدے موضوع، جب بنا وہ کدے موضوع، بھائی سایہ قربان ہو گیا ہوگا، سایہ قربان ہو گیا ہوگا، تو رخ مصطفیٰ کو دیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا، تو دیوں نے جلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا، تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈرنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈرنا
زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد، چلے جب میرے محمد، تو جہاں نے چلنا سیکھا، چلے جب میرے محمد، تو جہاں نے چلنا سیکھا۔ اور شاعر فرما رہے ہیں، بڑا خوش نصیب ہوں میں، خوش نصیب دیکھو میری خوش نصیب دیکھو، بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوشی نصیب دیکھو، بڑی کم سنی سے میں نے ہے یہ نعت پڑھنا سیکھا، بڑی کم سنی سے میں نے ہے یہ نعت پڑھنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈرنا سیکھا۔ سر وہ سوال میں نے آپ کی نظر کیا تھا شاہد بھائی جی ہاں، کہ میں سوال دہرا دیتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی بھی کی جاتی ہے یا حصہ ڈالا جاتا ہے، یا اہل بیت اطہار کے نام کا بھی؟ تو شریعت اس حوالے سے جو ہماری رہنمائی کرتی ہے یا اس کی جو مثالیں ہماری اسلامی تاریخ میں موجود ہیں ان کی نسبت سے رہنمائی فرما دیجیے۔ شاہد بھائی اگر آپ کی اجازت ہو تو رانا صاحب جو گفتگو فرما رہے تھے تربیت کی نسبت جی تربیت کے حوالے سے، تو مجھے ایک بات یاد آئی کہ وہ عرب کا معاشرہ جس کی تربیت کا عالم یہ تھا کہ وہ ماں کو اپنی لونڈی سمجھ رہا ہوتا تھا، اور وہ بچی جو پیدا ہوتی تھی انہیں قتل کر دیا جاتا تھا، زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ اس معاشرے کی تربیت اللہ کے رسول نے فرمائی، اور مکے کے اندر دارالارقم میں وہ تربیت ہو رہی ہے، اور مدینے میں صفہ چبوترے پر وہ تربیت ہو رہی ہے۔ تو وہ تربیت جب ہوئی تو یہاں پر دو باتیں، یہاں پہ معلم کا کردار بھی ایک جگہ نظر آنا چاہیے کہ معلم اگر خود تربیت یافتہ ہوگا تو وہ اپنے شاگرد کو بھی تربیت یافتہ بنا دے گا۔ صحیح بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان بنائے تھے اس معاشرے میں، اس معاشرے کو انسان بنائے تھے، اور ان انسانوں نے انقلاب پیدا کیا۔ جی آج جو دور میں انسان بنانا بڑا مشکل کام ہے۔ وہ رہنمائی فرمائیے سر۔ اچھا اب آ جائیں وہ سوال جو آپ نے پوچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لے کر آئے تو 10 سال تک آپ نے جو ہے وہ قربانی فرمائی، روایتیں موجود ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک مینڈا منگوایا گیا، اللہ کے رسول نے اسے ذبح کیا، پھر دوسرا مینڈا منگوایا اور کہا کہ اسے ذبح کر رہا ہوں اور یہ
میری امت کے ان افرادوں کی طرف سے ہے کہ جو قربانی نہیں کر سکتے، کیا بات، جو قربانی نہیں کر سکتے، جو اللہ کے رسول نے یہ عمل کر کے بتا دیا۔ اوہو، آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ کوئی حضور کے نام کا حصہ ڈال دے یا اہل بیت اطہار کا نام کا حصہ ڈال دے، تو اللہ کے رسول نے جو عمل کر کے دکھا دیا وہ ہم کہ بھی بس کرتے ہیں۔ اگر کوئی غلط کام تو نہیں ہے، شریعت سے ہٹ کر کوئی کام نہیں صحیح بات ہے، بلکہ یہ شریعت کے عین مطابق ہو گیا۔ جب اللہ کے رسول اپنی امت کی جانب سے ایک مینڈا قربان کر سکتے ہیں تو کیا امت جو ہے وہ اللہ کے رسول کے لیے ایک جانور قربان نہیں کر سکتی؟ اور یہ اپنی جان قربان کر ماشاءاللہ، اور بہت سارے لوگ تو اپنی جانیں، صحابہ نے دکھایا کہ وہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہے، اور ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے شیشہ بھائی دیوار بن کر رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول کو کوئی زخم پہنچ جائے، کوئی تیر آ کر لگ جائے، کوئی تلوار کا نشان لگ جائے۔ تو یہ صحابہ نے بتا دیا، تو اللہ کے رسول نے جب ہمارے لیے قربانی کا اہتمام کر لیا تو ہم ان کے لیے تو یہ سارا مال جان ہر شے تو ہمیں کرنا چاہیے، جی کرنا چاہیے۔ اور ناظرین کرام، یہی ایک میسیج ہے کہ اپنی طرف سے تو کریں جو واجب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کیجئے، اہل بیت اطہار کے نام کی کیجئے، اولیاء کرام کے نام کی کیجئے، بزرگان دین کے نام کی کیجئے، اپنے بزرگوں، اپنے مرحومین، اپنے بیماروں، اپنے بچوں کی طرف سے بھی کیجئے۔ سمیر صاحب، ماسٹر صاحب، آپ سے ایک اور درخواست ہے کلام کی، ارشاد فرمائیے گا۔ بس اپنے رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بس اپنے رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ اور موت پر میں شہیدوں کو برش کا اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دینا، اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ خواہش
जिधर मेरे अब जिधर मेरे मोहम्मद है उधर जाने देना अब जिधर मेरे मोहम्मद है उधर जाने दे और रो जन्नत पर ये मोहम्मद का ये मोहम्मद का है मंजूर नजर जाने दे अपनी रहमत